जमात की जो सबसे बड़ी मुखालिफ जमात है या किसी और जमात में शामिल होना मुनासिब नहीं समझता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मेरे कुछ सियासी इक़दार हैं, मेरे कुछ ज़मीर के प्रेशर्स हैं या तकाज़े हैं। तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ ही खड़ा हूँ जहाँ मैं ठीक लगता हूँ। पिछले इलेक्शन में अल्लाह ताला के करम से 1,33,000 से ज़्यादा मुझे 2 हलकों में कौमी असम्बली में वोट पड़े। सूबाई असम्बली में 54,000 इसके अलावा हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ और फिर कहना चाहता हूँ कि लोगों ने इससे ज़्यादा वोट डाले, उसे काउंटिंग में नहीं लाया गया। तो जब इतनी बड़ी तादाद में लोग आपके साथ हों और मैं अब बहुत सारा उस हल्के में मुतरक हूँ, यहाँ भी मुतरक होने लगा हूँ, तो मेरा अवाम के साथ रिश्ता वो कायम दायम है और इंशाल्लाह उसमें तेज़ी आएगी। सियासी तौर पर किस जमात में शामिल होना है ये मुनासिब वक्त पे फैसला होगा। क्या हाल है फरीद? लाहौर में एक निजी टीवी चैनल से आपने गुफ्तगू में कहा था कि मुझे ये चीज़ें पता है कि क्या व्हाट इज़ द सीक्रेट के जो नवाज शरीफ साहब की रिलीज क्यों हैं, और क्या एक ये बताएंगे कि वो क्या हैं सीक्रेट्स की जो उनकी रिलीज बनी। और दूसरा ये है कि क्या आप समझते हैं कि जो इनकी रिलीज हुई है फॉर फ्यू वीक्स, ये किसी NRO या किसी डील का नतीजा है या क्या इसको आप किस तरह देखते हैं? नहीं, मैं इस तफसील में उस इंटरव्यू में भी नहीं पढ़ा। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मुझे बहुत सारी तफसील पता है और मुझे पता है, मगर उसकी तशहीर करनी फिलहाल मुनासिब नहीं है। इतना कहना मैं ज़रूरी समझता हूं कि इस वक्त सियासत में एक अफरा-तफरी, माज़ाराई, एक खिचड़ी का सा समा है। मुल्क को इस वक्त सियासी इस्तेकाम की ज़रूरत है और ये जिम्मेदारी सबसे बढ़कर हुकूमत वक्त पे होती है और उसके बाद अपोजिशन या तमाम सियासी जमातों पर। बदकिस्मती से जो इस वक्त मुल्क के मसाइल हैं उस पर तो तवज्जो है ही नहीं। पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत ही गंभीर डेट क्राइसिस में जा चुका है, या डेट ट्रैप में कहूं। एक उसका डेट ट्रैप का उर्दू में पता नहीं, कर्जों का एक बहुत बड़ा क्राइसिस। एक हुकूमत जाती है, वो कर्जे लेती है, अपना गुजारा करती है, अगली आती है जो बहुत कुछ वादा करके आती है, वो भी कर्जों पे गुजारा करती है, और मौजूदा हुकूमत ने तो रिकॉर्ड तोड़ दी है। इसका बोझ सारा पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की इकॉनमी पे नहीं, पूरे पाकिस्तान पे पड़ेगा। उसकी कोई सलूशन नहीं है, उसका कोई हल नहीं है। हर कोई अपने अपने मफाद के लिए तगोदो कर रहा है। सो इसलिए मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा कि मैं इस तफसील में जाऊं। शायद किसी मुनासिब वक्त पर मैं उस पर इज़हार ख्याल करूं। साहब ये बताइएगा कि एक तो आप जो मौजूदा हुकूमत के जो आपने कहा कर्जे लेके, इस हुकूमत का टाइम फ्रेम कितना देखते हैं, क्या ये अपनी मुद्दत पूरी करेगी? नंबर 2 मेरा सवाल आपसे ये होगा कि इनका इल्जाम है कि खजाने खाली थे, हम पिछली हुकूमतों ने लूटा, आप उस हुकूमत का हिस्सा रहे, क्या मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो करप्ट है या नहीं? नहीं, सबसे पहले तो जो कुछ ये हुकूमत कहती है वो अवाम के सामने है, आप मीडिया के सामने हैं। अगले दिन कुछ और, दूसरे दिन कुछ और। सो मैं उनकी बातों पे क्यों तबसरा करूं जब उनकी बातों में कंसिस्टेंसी नहीं है। मियां नवाज शरीफ के हवाले से तो मेरा कोई तबसरा करना इसलिए नहीं बनता कि उनके केसेस कोर्ट में है। साहब, NRO से इमरान खान को क्या खतरा है और आप NRO देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? मेरा दूसरा सवाल यह है कि इन्होंने बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स का नाम तब्दील करके वही चैप्टर फिर से शुरू कर दिया, इस पर क्या कहना है आप? देखिए, मैं एक दफा फिर सदाकत साहब कहूंगा कि ये छोटी छोटी चीजें हैं, शायद इनफरादी तौर पर तो अहम हों कुछ अफराद के हवाले से या पार्टीज के हवाले से, मगर इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल कुछ और हैं और उन मसाइल के बारे में जब तक कौमी असम्बली में, सेनेट में डिबेट नहीं होगी, मीडिया में डिबेट नहीं होगी,
قوم کی توجہ اس طرف نہیں کرائی جائے گی تو ان کا حل نہیں نکلے گا. موجودہ جو ڈیٹ ٹریپ ہے، قرضوں کا جو گرداب ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اگر ایک پالیسی بن بھی جائے تو اس میں نکلنے کے لیے ہمیں کئی سال لگیں گے. اس وقت پاکستان کی اکانومی ٹوٹل قرضوں پہ چل رہی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کسی گھر، کسی خاندان کا سارا دار و مدار قرضوں پہ ہو، اس کا مستقبل کیا ہے؟ اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. اب بے نظیر انکم سپورٹ پہ بے نظیر کا نام ہے یا نہیں، این آر او کون لے رہا ہے، اپوزیشن کہتی ہے، حکومت لے رہی ہے، حکومت کہتی ہے ہم کسی کو نہیں دیں گے. یہ بحث اپنی جگہ درست ہوگی، مگر یہ لوازمات اس ملک کے لیے اور اس معاشرے کے لیے صحیح ہیں جہاں ایسی چیزوں کے لیے ٹائم یا ڈسکشن کے لیے وقت ہے. ہم ان جھمیلوں میں پڑے ہیں، اور جو پاکستان کے وسیع تر ایشوز ہیں، ہندوستان کے ساتھ مسئلہ ہے. مجھے آپ یقین کریں، جب میں مسلم لیگ نون حکومت میں بھی تھا تو میرا ایک مختلف ایک موقف تھا. میرا میاں نواز شریف سے قطعی مختلف موقف تھا، اور اس کا اظہار میں نے کیبنٹ میٹنگز میں، انفرادی میٹنگز میں، پارٹی کی میٹنگز میں کیا. پی ٹی آئی کا موقف بھی تقریباً ہندوستان کے حوالے سے وہ تھا. آج مجھے پی ٹی آئی کا موقف ہندوستان کے حوالے سے نظر ہی نہیں آتا. آج تو مجھے عمران خان اور میاں نواز شریف کا انڈیا پالیسی ہے اس میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا. تو کل کیوں آپ تنقید کر رہے تھے؟ اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. کیا مودی حکومت سے کوئی خیر کی توقع ہے؟ میں سمجھتا ہوں نہیں ہے. جو سمجھتے ہیں خیر کی توقع ہے وہ پالیسی سامنے لائیں. میڈیا پہ ڈیبیٹ ہو، پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہو. کوئی نہیں چاہتا کہ جنگ ہو، میرے سمیت کوئی نہیں چاہتا جنگ ہو، مگر جب اگلی پارٹی آپ کو ہاتھ میں لانے کے لیے تیار نہ ہو تو روز بھیک مانگنا امن کے لیے، روز بھیک مانگنا مذاکرات، یہ کسی باغیرت قوم کے لیے مناسب نہیں ہے. سو ریلیشنز ود انڈیا، اس پہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے. ہماری اکانومی کو کس طرح سنبھالا دینا ہے اور اس ڈیٹ ٹریپ سے نکلنا ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے. امریکہ اور بڑی طاقتوں کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. افغانستان بڑے کنٹینشس ایشوز آ رہے ہیں سامنے، اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اور میں نے پیچھے بھی کسی جگہ پریس سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ خدا کے لیے عمران خان صاحب کو کوئی سمجھائے کہ حکومتیں ٹویٹ کے ذریعے نہیں چلائی جاتی. اب اگر ان کا موقف تھا کہ صوبائی اسمبلی کے ممبران کی تنخواہیں نہیں بڑھنی چاہیے تو یہ وقت پہ اپنی پارٹی کو کہہ دیتے، اسپیکر کو کہہ دیتے کہ یہ ریزولوشن اسمبلی میں نہ لائیں. یہ تو کئی دنوں سے معاملہ چل رہا تھا نا. وہ ریزولوشن بھی آ گئی، متفقہ طور پہ منظور بھی ہو گئی، اور پھر عمران خان صاحب کی ٹویٹ آئی کہ یہ مناسب نہیں ہے. تو یہ مناسب وقت پہ فیصلہ کرنا ضروری ہے. ہندوستان کے حوالے سے کیا پالیسی ہے؟ اب اگر مودی صاحب کو ایک روایتی ایک ملک دوسرے ملک کے نیشنل ڈے پہ یا قومی دنوں پہ مبارکباد دیتے ہیں، اب عمران خان کو وہ اتنی اس کو اہمیت نہیں دینی چاہیے تھی کہ اپنی ٹویٹ پہ اس کا ذکر کر دے. اس کا تو جیسے یہ ایک تاثر ہے کہ ہم بچھے جا رہے ہیں، اور مودی کا ایک پیغام آ گیا، گویا ہم بخشے گئے. یہ اچھے اثرات اس سے نہیں پڑتے. مجھے یہ توقع تھی، اور میں نے اسی لیے عمران خان کے ایک بیان جو انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ٹویٹ کے جواب میں کہے تھے، میں نے تعریف کی آج سے کوئی تقریباً 6 مہینے پہلے. مگر ہندوستان کی پالیسی، ہندوستان کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی پالیسی ہے، میرا خیال ہے کہ ان کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے. فوری ایک ٹویٹ نہیں کرنے چاہیے، سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے، اور پارلیمنٹ کو میور بنائے. ٹھیک ہے، اگر آپ کی اکثریت نہیں بھی ہے تو ڈیبیٹ تو کرائیں، اپوزیشن کو بھی بات کرنے دیں، حکومت بھی بات کرے، عوام کو یہ فیصلہ کرنے دیں. وہاں تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہوتی، وہاں تو صرف گالم گلوچ چلتا ہے.
چلیں اگر اپوزیشن 2 منٹ کے لیے سخت زبان استعمال کرتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حکومت بھی سخت زبان استعمال کرنے لگ پڑے. سو یہ ساری چیزیں ہیں جو صحیح پرسپیکٹو میں دیکھنی چاہیے اور قوم کو صحیح رہنمائی کرنی چاہیے. دیکھیں میں نے جان بوجھ کے اس کا جواب نہیں دیا. یہ جو پیشی گوئی ہیں یہ صرف شیخ رشید صاحب کا ایریا ہے. ایک منٹ مجھے ختم کر دیں. غیب کا علم میرے پاس نہیں ہے. مین ایک آپ کی جواب آپ کے اس میں صرف ایک اتنا بات کہوں گا کہ یہ پاکستان کی بہت بڑی بدقسمتی ہے بلکہ ایک سانحہ ہے کہ یہاں جن کو 2/3 اکثریت ملی اسمبلی میں وہ اپنا 5 سالہ دور پورا نہ کر سکے، مگر مسلم لیگ کاف جس کو سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی، 1 ووٹ کم تھی، ہارس ٹریڈنگ سے وہ پوری ہوئی، انہوں نے 5 سال پورے کیے. سو اسٹیبلشمنٹ کا رول پاکستان کی سیاست میں بدقسمتی سے بہت اوور رائڈنگ ہے، اور اس وقت تمام ادارے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. یہ معاملہ آگے کب تک چلے گا، یہ 5 سال تک یہ ریلیشن شپ رہے گی، یہ سوال ہے. اس کے بارے میں میرا ایک ذاتی نظریہ ہے مگر اس کی میں تشہیر مناسب نہیں سمجھتا. دہشت گردی کے حوالے سے بات ہے کہ اس وقت ملک میں حکومت بھی کہہ رہی ہے اب شارٹ آنسر جو ہے نا وہ برداشت نہیں کریں گے، نہ کسی تنظیم کو برداشت کریں گے، لیکن ایک خاص مکتب فکر کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو آپ نے بھی اس پہ کافی کام کیا، تو اس حوالے سے آپ تھوڑا سا. نہیں، میں سے بہت کچھ بات کر سکتا ہوں شاہ صاحب. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اچھے کام کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. بدقسمتی سے موجودہ حکومت نے ہر کام کو سیدھے طرف پکڑنے کے بجائے الٹے ہاتھ سے پکڑتے ہیں، اور اس بارے میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں ٹائمنگ کے حوالے سے. خاص طور پہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ جموں اور کشمیر میں ہوا ہے اس میں کسی پاکستانی تنظیم کو کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر آپ نے عین اسی ٹائم پہ پکڑ کیوں شروع کر دی؟ یہ آپ اپنی بات کی نفی کر رہے ہیں جو غلط ہے. میں اس بات سے بالکل 100% متفق ہوں کہ جو یہ واقعہ ہوا ہے اسے کسی پاکستانی تنظیم کا تعلق نہیں. دوسرا، جو کام آپ نے کرنا ہے اس کے لیے ایک طریقہ کار چاہیے، وہ ہوم ورک ہوا ہی نہیں ہے، اور اس لیے یہ سوالات آئے ہیں شاہ صاحب جس کا اظہار آپ کر رہے ہیں. مگر عمران خان نے تو قوم کو ویسے ایک بتی کے پیچھے لگا دیا ہے، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. اس میں کوئی ایک بڑے صبر اور تحمل سے ایک اسٹریٹجی بنا کر مسائل کو حل کرنے کا تو ان کے پاس کوئی خاکہ ہی نہیں ہے. خدا کرے، کیونکہ یہ بہت ایک کروشل ایشو ہے جہاں میں طریقہ کار حکومت سے اتفاق نہیں کرتا، وہاں میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے شاید ہمیں سیاسی فائدہ وقتی طور پہ تو مل جائے مگر اس سے ملک کی جگ ہنسائی ہو. سو بلاول بھٹو زرداری کے یہ بیان مجھے بہت عجیب لگا کہ وہ بار بار ذکر بڑے نیگیٹولی کرتے ہیں، منفی انداز سے کرتے ہیں، بلکہ 3 وزراء پہ بھی الزام لگاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ملک رہے گا تو انشاءاللہ یہ سیاست بھی رہے گی. اپوزیشن کو بھی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے اور ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے جس سے پاکستان کا کیس بین الاقوامی طور پر کمزور ہو. سر یہ بتائیں، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسے آپ نے ہمیشہ سے پاکستان مسلم لیگ نون اور خاص طور پہ میاں نواز شریف کو ہمیشہ کامیاب سیاسی مشورے دیے ہیں، ابھی کیونکہ ان کی رہائی ہوئی ہے اور اس